नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, जो आज मौजूद डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें एक तो जो मिस्र के एक शहर में शर्म शेख में जो मुआहदा हुआ है उस पर जो दस्तखत हुए हैं उसके असरात का जायज़ा लिया जाएगा, और दूसरी जानब जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी हुई है उसका जायज़ा लिया जाएगा, जो नए वज़ीर-ए-आला ने तकरीर की है सरहद की असम्बली में उसका जायज़ा लिया जाएगा कि उसके पाकिस्तान या हुकूमत पे उसके क्या असरात पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गज़ा में हुआ है मुआहदा, और उसके ऊपर दस्तखत करने के लिए जो हैं तमाम 20 के करीब मुल्क जो उनके सरबराह जो हैं वो और उनका नुमाइंदे जो हैं वो गए, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है हमास और इसराइल का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानकुन बात भी थी, और क्यों नहीं हुआ इसके भी असरात का जायज़ा लेंगे और इसकी वजूहात का भी जायज़ा लेंगे। दी है वो जामन जो हैं उनमें अमेरिका, तुर्की, कतर और इन लोगों ने जो है बतौर ज़मानती जो है दस्तखत किए हैं उसके ऊपर, लेकिन एक बड़ी हैरान को बात है कि उसमें कोई यूरोप का मुल्क ऐसा शामिल नहीं है सिवाय तुर्की के, जो अपने आप को वैसे तो यूरोप का हिस्सा कहता है लेकिन हकीकतन वो यूरोप का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो शेंगन स्टेट्स में शामिल नहीं है। तो लिहाजा ये यूरोप जो है इसकी पॉलिसी क्या होगी ये भी देखने वाली बात है, और उसके अलावा जो इसराइल और हमास के जो नुमाइंदे नहीं शामिल हुए उसका क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले जो है इस मुआहदे को जो है ट्रंप ने एक दुनिया के लिए बड़ी फतह करार दिया अमन के लिए, और इसके दस्तखत होते ही इसराइल के जो 20 यारग़ माली थे वो छोड़ दिए गए, और दूसरी तरफ जो है इसराइल ने फ़लस्तीनी जो हैं 1966 लोग जो थे वो भी रिहा कर दिए, लेकिन वो सब के सब बहुत उनकी सेहत की कंडीशंस ख़राब है, कुछ उनमें से ज़ख्मी हैं। ये और गज़ा में आपको सूरत हाल का कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हरामज़दगी इसराइल ने ये की है कि डॉक्टर अबू सफ़िया जो है उसके अलावा बाकी 2-3 डॉक्टर जो उनकी कैद में था उनको उसने रिहा नहीं किया है, और अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो हस्पताल जो हैं उनमें इन ज़ख्मियों का इलाज कौन करेगा, या अगर डॉक्टर क्यों नहीं उसने किए रिहा। ये जब शुरू में मुआहदे पे बात हुई थी कि उसमें कहा गया कि तमाम कैदी रिहा कर दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहली खिलाफ वर्जी जो है वो इसराइल ने कर दी है। इस सूरत हाल को देखते हुए पता ये लग रहा है कि इसराइल और हमास के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक दस्तों पे इसलिए नहीं हुए कि एक तो हमास ने ये शर्त आयद कर दी थी कि हम पहले मरहले पे कतई तौर पे हथियार नहीं रखेंगे, वो उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था, और इसराइल जो है वो क्यों नहीं शामिल हुआ इसका हमें कोई मालूम नहीं है। या तो उसका इरादा ये है कि उसके जब जो हैं सारे जंगजू रिहा हो जाएं तो दोबारा जो है गज़ा के ऊपर जो है उसके ऊपर कब्जा करे या उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे, क्योंकि अभी तो बहुत से मराहल ऐसे होने हैं। उसके बाद जो है अभी पीस बोर्ड बनना है जिसकी सरबराही जो है ट्रंप साहब ने कहा मैं खुद करूँगा, उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कमेटी बनेगी जो रिकन्स्ट्रक्शन को उसके कामों को तकसीम करेगी, उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है और उसमें कैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या कैसा जो है वो मैप वो अप्रूव किया जाता है। ये भी जो है ये इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इससे अब कौन कौन मुतफिक इस्लामी ममालिक के बारे में तो जो है वो नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान उनका इस वक्त सरबराह बना हुआ है, और पाकिस्तान जो है ये फुली तौर पर उसकी हमायत में है जो ट्रंप है, और उसको इन्होंने चूँकि नोबल इनाम के लिए भी चीफ साहब ने अपनी तकरीर में शर्म शेख में जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इसका जिक्र किया है। तो लिहाजा अब देखने की बात यह है कि इसराइल जो है वो इस अमन के मुआहदे पर किस तरह और कितना अमल करता है, क्योंकि पहली खिलाफ वर्जी जो है वो तो उसने कर दी है, उसने डॉक्टरों को रिहा नहीं किया, और ना ही किसी ज़मानती मुल्क ने अभी तक कोई ऐलान किया है अपने मुल्कों से कुछ डॉक्टर इलाज मुआवजे के लिए भेज देंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि पहली इस खिलाफ वर्जी पे क्या उनका रद्द अमल आएगा ये अभी देखने वाली बात होगी।
دوسری بات جو ہے ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان نے جو ہے دور اندازی کی تھی. اس دور اندازی کے نتیجہ میں ہمارے 23 فوجی شہید ہو گئے تھے اور 29 زخمی ہو گئے تھے. تو اسی رات 3 بجے حکومت پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا اور ان کے تقریباً 200 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور باقی جو ہیں 21 ان کی پوسٹیں جو تھی وہ ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور ان پہ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا. اور اس میں 2-3 جو کیمپ ان کے تھے بہت زیادہ جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو بھی پاک فضائیہ نے تباہ کر دیا. اور جب کہ ان کا ایک وزیر خارجہ جو ہے وہ افغانستان کا وہ ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کی جو ایک نمائندہ تھے وزارت خارجہ کے انہوں نے جو بریفنگ دی انہوں نے یہ بات بڑے دھڑے سے کہ جو ہیں یہ کرائے کے فوجی ہیں اور ان کو 1200 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے جو ان کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے. تو ہندوستان امیر ملک ہے, اگر ہندوستان ان کو 1800 کروڑ روپیہ اپنے بجٹ میں دے دے تو یہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے, لیکن اس سے ان سے اپنی مرضی اور اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف جو ان کو استعمال پہ راضی کیا جا سکتا ہے. یہ اتنی بےغیرتی کی بات ہوگی طالبان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کرائے کے فوجی کہلائیں اور ہندوستان کے کہنے کے باوجود کہ وہ ان کو کرائے کے فوجی سمجھتا ہے اس کے ساتھ پھر پینگیں بڑھائے جاتے ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہ مولوی صاحبان ہیں یعنی طالبان جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو ملا بھی کہلاتے ہیں, یہ ان کی ذہنیت کیا ہے اور کتنے غیرت مند ہیں یہ, اور یہ پیسے کے یار ہیں. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہندوستان کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ ہم جو ہے 1800 کروڑ روپے ان کو دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جی ہمیں جو پیسے زیادہ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, اور ہندوستان نے ان کو جو ہے زیادہ پیسے جو ہیں یہ آفر کر دیے ہیں. پاکستان جو ہے یہ ایسے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان ہے اور دوسری طرف ایک اسلامی ملک جو ہے جو وہ پیسے لے کے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرنے کو تیار ہے. اس سے آپ خود یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے کس مشکلات میں پڑ رہا ہے. لیکن اس سے باوجود جو ہماری حکومت ہے اس کی پالیسیاں وفاقی حکومت کی جو ہیں یہ بھی کوئی مجھے ایسی نہیں لگ رہی جو پاکستان کے مفاد میں ہوں. مثلا امریکہ جو ہے اس کو انہوں نے معدنیات بھی آفر کر دی ہیں اور سونے کے ذخائر, اس کے علاوہ آئی ٹی کے لیے بھی کہا ہے. اور جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب اس وقت واشنگٹن گئے ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے درخواست کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو اسلامک ورلڈ بینک ہے اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ موٹر وے 6 جو ہے اس کے جو حصے ہیں اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے آپ ہمیں ساتھ تعاون کریں. تو حیران کن بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کو معدنیات میں یا سونے کے جہاں سے ذخائر نکلنے ہیں یا اے آئی کی جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے اس میں ان کو انویسٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں کہا گیا. اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے اس پالیسی کی حمایت نہیں کرے گا, کیونکہ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے ٹھیک ہے امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی لیکن چائنا بھی ان سے کوئی پیچھے نہیں ہے. اس کے ساتھ مل کر یہ معدنیات کا سودا کیا جا سکتا تھا یا معدنیات کے بارے میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی تھی, بجائے اس کے کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ادھر منتقل نہیں کرتے, وہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں اور جب بھی وہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں اس کو پھر اس کے ساتھ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس قسم کے امپورٹنٹ جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ مغربی ممالک سے کرائیں گے تو وہ اس کے ساتھ بہت سارے جاسوسی کے آلات اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی پن پوائنٹ لوکیشنز جو ہیں وہ حاصل کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گی. اس کے باوجود یہ چونکہ پالیسیاں جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے اور ہر پارٹی جو ہے وہ شخصیت پرستی جو ہے اس کی اسیر بنی ہوئی ہے. کوئی نواز شریف کی اسیر ہے, کوئی زرداری کی اسیر ہے, کوئی بھٹو کی اسیر ہے, کوئی عمران خان کی اسیر ہے, اور سارے کے سارے جو ہیں
یہ کوئی پاکستان کے مفاد کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی اپنی ان شخصیات اور ان میں جو شامل گروپ ہیں، جہاں آپ دیکھیں گے کہ کئی پارٹیوں میں ایسے گروپ ہیں کہ ایک ایک گھر میں 4 ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے یہ ہیں، اور انہی لوگوں کا ان کے اوپر بھی قبضہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کے مفاد میں بات کرنے کی بجائے اپنی اپنی شخصیت کی راگ لاپتے ہیں، اور ان کے پیچھے اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سرحد جو ہے ان کا جی وہ تو اب عشق عمران میں مریں گے، یعنی پاکستان سے کسی کو بھی ان میں سے عشق نہیں ہے، نہ ہی کوئی پاکستان پرست ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شخصیت اور خاندان پرست ہیں۔ اب اس میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے 70 سال سے ہماری کرنسی جو ہے وہ دن بدن وہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور اب تک 280% جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور اس لحاظ سے آئندہ 70 سال میں بھی اگر یہی پالیسیاں جاری رہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری جو کرنسی یہ کہاں جائے گی، اور ہم دن بدن جو ہے غربت کی لکیر میں نیچے دھستے چلے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہیں ان کی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جو نئے وزیر اعلیٰ سرحد آئے ہیں، یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ یہ صرف انہوں نے کیا ہے، جو بھی یہاں منتخب ہوتا ہے حکمران، وہ بجائے اس کے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے، کوئی عوام کی بات کرے کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، ہم یہ منصوبہ بنائیں گے، ہم اس میں اپنے صوبے کو اس طرح ترقی دیں گے، یا ہم مہنگائی پہ کیسے قابو پائیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا کریں گے، اس کی بجائے وہ اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کے سربراہ اور اس کے خاندان کی جو ہے وہ زمین و آسمان میں تعریف کے کلابے منانے شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھی پالیسیاں وہ خواہ ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں، منوان آنکھیں بند کر کے ان کو امپلیمنٹ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے جب 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اتنی دے دی گئی ہے آزادی، گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں سنتے، اور جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے مرکزی حکومت سے اس طرح تعاون نہیں کرتی جس طرح تعاون کیا جاتا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس قوم کو سمجھائے تاکہ یہ سارے جو ہیں پاکستان کے مفاد کی بات کریں، نہ کہ اپنی اپنی پارٹی اور اپنی اپنی شخصیتوں کی بات کریں، اور ان کے تعریفوں کے گن گاتے رہیں اور ان کے لیے کام کرتے رہیں، اور عوام جو ہے وہ غربت جہالت کی چکی میں پستے رہیں۔